قسم کھا کر جو اگلی بات کی جاتی ہے وہ جواب قسم ہوتا ہے۔ اب آپ علم النحو وغیرہ میں پڑھیں گے قسم جو عربی میں قسم ہوتی ہے اس کا جواب کیا ہوتا ہے، قسم کون سے الفاظ سے لی جاتی ہے، کیسے کھائی جاتی ہے، وہ بھی طریقہ آپ پڑھیں گے یہ گرامر کی کتابوں میں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ جو انتہائی اہم بات ہے اس کو بیان کیا ہے، یعنی قسم کے بعد جو بات کی جاتی ہے وہ حقیقی بات اور اہم بات ہوتی ہے، کوئی خاص بات، اس لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ آ رہا ہے صحیح؟ قرآن آپ نے نہیں اٹھایا؟ ایک قرآن اٹھا لیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ العادیات، عادیات کا معنی کیا ہے؟ سرپٹ گھوڑے، یعنی تیز دوڑنے والے گھوڑے۔ ٹھیک ہے، اور ذبحہ کا معنی کیا ہے؟ نہیں، ذبحہ سر پر دوڑنے والے، تیز دوڑنے والے۔ قدحہ کا معنی ہے چنگاریاں نکالنے والے۔ صبح کا معنی ہے صبح کے وقت حملہ کرنے والے۔ نقع کا معنی ہے گرد و غبار اڑانے والے۔ اور جمع کا معنی کیا ہے؟ جمع، ہاں، جماعت کے درمیان گھس جانے والے۔ اب یہ ساری اللہ تعالیٰ نے کتنی؟ 3 قسمیں کھائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود۔ قرآن لے کے آؤ۔ کھولو۔ میرے ساتھ پڑھو، ان الانسان، بے شک انسان، لربہ، اپنے رب کا، لکنود، ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ، اور بے شک وہ اس بات پر، لشہید، گواہ ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک، لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت میں، لشدید، بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، افلا یعلم، کیا پھر وہ نہیں جانتا، اذا بعثر، جب نکال باہر کیا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے، ان ربہم، بے شک ان کا رب، بہم،
यौमइदिन उस दिन को लखबीर खूब जानता है, खूब आगाह है। ठीक है। इन्न रब्बहुम बेशक उनका रब बिहिम उनसे बहुत ही खूब आगाह है, यानी उनके हाल से, जो उनका हाल है, जो लोगों का हाल है, इंसानों का हाल है, कैफियत है, खूब अल्लाह ताला जानता है इन सब कैफियतों को। अब क्या मतलब है इन आयात का, इसका थोड़ा सा हम जो है ना वजाहत और तफसीर बयान कर देते हैं। पहले आयत के अंदर क्या था, घोड़ों के हवाले से बात हुई और उसकी कसम खाई अल्लाह ताला ने। उसके बाद ये कसम के बाद जवाब कसम होता है। क्या होता है? जवाब कसम। जवाब कसम किसको कहते हैं? पहले कसम खाई जाती है ना, कसम खाकर जो बाद में बात की जाती है उसको जवाब कसम कहते हैं। कसम खाकर जो अगली बात की जाती है वो जवाब कसम होता है। अब आप इल्म नाहव वगैरह में पढ़ेंगे कसम, जो अरबी में कसम होती है उसका जवाब क्या होता है, कसम कौन से अल्फाज से ली जाती है, कैसे खाई जाती है, वो भी तरीका आप पढ़ेंगे ये ग्रामर की किताबों में। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने कसम खाने के बाद फरमाया कि जो इंतहाई अहम बात है उसको बयान किया है, यानी कसम के बाद जो बात की जाती है वो हकीकी बात और अहम बात होती है, कोई ख़ास बात, इसलिए कसम खाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो बात बयान की है, फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। कस्में उठाने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्रा है, अपने रब का नाशुक्रा है। और अक्सर तौर पर इससे मुराद कौन लिया गया है? काफिर लोग। लकनूद इससे मुराद कुफर का माना लिया गया है, कुफर करने वाले, इनकार करने वाले। ठीक है, नाशुक्रा है और कुफर करने वाला है अपने रब के साथ। बेशक इंसान अपने रब के साथ कुफर करने वाला है, नाशुक्री करने वाला है। अक्सर इससे मुराद कौन है? काफिर लोग। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और बेशक इस पर वो गवाह है, यानी खुद भी जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, कुफर कर रहा हूँ, नाशुक्री कर रहा हूँ। इसका दूसरा माना यह भी किया गया है कि अल्लाह ताला उसकी नाशुक्री पर गवाह है। अल्लाह देख रहा है कि कौन सा मेरा बंदा नाशुक्री कर रहा है। ठीक है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, बेशक ये जो माल की उसको हिर्स है, तमन्ना है और माल जमा करने की वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही बंदा नाशुक्रा होता है, जितना मर्जी उसके बाद आ जाए फिर भी कहेगा कि यार पूरी नहीं होती, फिर भी कहेगा कि यार जो है ना बहुत कम है, आमदनी नहीं है, ये है, रोता रहेगा। तो इसका मामला क्या है? इसका मामला यही है कि अपने माल पर, हिर्स पर, माल जमा करने की उसको मोहब्बत ज़्यादा है, माल की मोहब्बत ज़्यादा है। लशदीद, बहुत ज़्यादा माल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये माल के पीछे है, ये नाशुक्री करता है। अब इसको ज़रा सोचना चाहिए कि अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल कुबूर, क्या ये नहीं जानता, क्या उस दिन को नहीं जानता, क़यामत के दिन को, जब कब्रों से हर चीज़ को निकाल कर बाहर लिया जाएगा, हर इंसान को निकाला जाएगा कब्र से बाहर। क्या उस दिन को नहीं जानता? हर चीज़ जो है ना, कब्र से मुराद क्या है? सिर्फ इंसान नहीं बल्कि ज़मीन फट पड़ेगी, ज़मीन पे जितना भी अंदर बोझ होगा सब बाहर निकाल देगी, इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, सब बाहर आ जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मा फिल कुबूर, जो भी कब्रों में, जो भी ज़मीन में उस दिन निकाल दिया जाएगा। तो क्या ये नहीं जानता? यानी इतना सख्त दिन आने वाला है, उसकी वजह, उसके बावजूद ये नाशुक्रा है, फिर भी माल के पीछे। वहुस्सिला मा फिस सुदूर, और जाहिर कर दिया जाएगा जो कुछ सीनों में है। अब सीनों में क्या है? अल्लाह ताला जाहिर कर देगा इनके सीनों के राजों को, इंसानों के जो कुछ सीनों में लेकर दुनिया से चला गया वो सब कुछ जाहिर हो जाएगा कि इसके दिल के अंदर निफाक था, ईमान था, इसके दिल के अंदर दीन की मोहब्बत थी, माल की मोहब्बत थी, दुनियादारी की मोहब्बत थी, जो कुछ था सब सामने आ जाएगा, वाज़ेह हो जाएगी बात। यहाँ तो छुपा लेगा बंदा, झूठ भी बोल लेगा, सब कुछ, लेकिन उस दिन सारे राज खुल जाएंगे। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर, बेशक उनका रब उस दिन
ان کے حال سے خوب آگاہ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اس دن جب یہ آئیں گے محشر کے میدان میں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہوگا کہ کون سا کیا کر کے آئے، کیا کون سا بندہ کیا عمل کر کے آیا، کیا نیکی کر کے آیا، کس عمل کے ساتھ آیا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہوگا. اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، خوب جاننے والا ہے، خوب اس سے آگاہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مختصر اس کی تفسیر ہم نے کر دی ہے، اور الحمدللہ یہ سورۃ العادیات بھی مکمل ہو چکی. ٹھیک ہے، اب یاد کیا آپ نے ابواب صرف کا. اس دن مہر نبوت کا جو سبق پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ عمدۃ الاحکام، مہر نبوت. آج ہم پڑھیں گے تقویت الایمان. نا ایسا ہی ہے، پڑھنا نہیں ہے بیٹا. خلاصہ بتاؤ کوئی سبق کا. 15واں نبوت کا سال ہم نے پڑھا تھا، 14واں پڑھا تھا. 14ویں نبوت کے سال میں کیا ہوا تھا؟ یہ پڑھا تھا ہم نے، اس سے پیچھے میں پوچھ رہا ہوں. 14 نبوت پوچھ رہا ہوں. 14 نبوت کا ہے، بلکہ 15 نبوت ہوگا. 15 یا 14؟ نہیں بیٹا، لکھا ہوا ہے 1 ہجری 14 نبوت. اس کے آگے دیکھو. ہاں 15 نبوت کو کیا ہوا تھا یہ بتاؤ آپ. ہاں صحیح ہے. قبلہ چینج ہو گیا تھا. قبلہ کہا کرو، ٹھیک ہے، رخ کہتے ہیں قبلہ. اور اس کے بعد آگے کون سا ہے نبوت کا؟ 16واں. اور آگے سے آگے جو سبق اس دن پڑھا تھا، صلح حدیبیہ کا ہم نے پڑھا تھا. 3 شرطیں. کون سی شرطیں تھی؟ یعنی ہاں اگلے سال عمرہ کر سکتے. واپسی کرنا پڑے گا. ہاں اگر وہاں کوئی جائے گا تو وہ واپسی نہیں کریں گے. ہاں اس کو واپسی نہیں کرے. بس 3 شرطیں ہم نے پڑھی تھی، باقی انشاءاللہ پھر کل اس کو پڑھیں گے آگے. عمدۃ الاحکام کی حدیث جو پڑھی تھی وہ پڑھ کے سناؤ. غلط پڑھ رہے ہو. ان عمر رب نیل، رب آدب رب نیل خطابی بس ترجمہ کرو. اس سے پہلے بھی کچھ ہے. عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے؟ سمعت کا کیا معنی ہے؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو آپ نے کیا فرمایا؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. آگے کیا ہوا؟ انما لکل امرئ ما نوی. اس کا کیا معنی ہے؟ بالنیت، نیت کے الفاظ ہیں یہ تو صحیح ہے. آگے جو ہے نا انما لکل امرئ ما نوی،
اور بے شک ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. میں نے کہا تھا اگر کاپی لاؤ گے لفظوں کے معنی لکھو گے پھر سمجھ آئے گا. آج پینسل بھی نہیں لایا ہوگا. یہ آپ کی کتاب ہے, پینسل سے لکھ سکتے ہو اس میں. اچھا چلو اس کو یاد کرنا اور پینسل ساتھ لے کے آیا کرو, اس پہ لکھا کرو تاکہ آپ کو سب یاد رہے. صحیح ہے. اور اس کے بعد کون سا پڑھا تھا اس دن؟ اقرا. اقرا پہ لکھا ہے کچھ؟ مشق نہیں حل کر کے ہے نا, پوچھنا نہیں ہے, کل لکھ کے آنا اس کو. ابواب صرف سناؤ. لا یضرب. ٹھیک ہے. اب مجھے دکھاؤ تقویت الایمان. آپ کے پاس نہیں ہے تقویت؟ وہاں پڑھیے نا, ایک کو لے کے آؤ. پرانے والی کتاب وہاں پڑھیے شاید. دیکھو نیچے, دیکھو نیچے, یہی ہے, یہی اوپر قرآن کے نیچے, اس سے بھی اوپر. ہاں یہ مجھے دے دو ادھر. آپ نے پڑھا تھا توحید کا بیان, پہلا باب. عوام کی بے خبری, شرک کے کام, دعویٰ ایمان کام, قرآن کا فیصلہ, اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں, اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں, مددگار نہیں, اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں, شرک کی حقیقت. ٹھیک ہے, شرک کی قسمیں, دوسرا باب. اس میں تیسرا باب دکھاؤ. روزمرہ کے کاموں میں شرک, یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا. آگے صاحب کتاب کہتا ہے لہذا ہم نے یہ مسائل آئندہ 5 ابواب میں ذکر کیے ہیں. کیا لکھا ہے آخر میں؟ آئندہ 5 ابواب میں یہ مسائل ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے, 3 باب تھے شروع میں, تیسرا ابھی شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, 2 باب ہو چکے. تیسرا باب کیا ہے؟ شرک کی برائی, توحید کی خوبیاں. کون سا ہے باب؟ ہاں, شرک معاف نہیں ہو سکتا. قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت کرتا ان یشرک بہ, کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, ویغفر, اور مغفرت کرتا ہے ما دون ذلک لمن یشاء, اس کے علاوہ, مشرک کے علاوہ, لمن یشاء جس کی چاہے. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا, اور جس نے شرک کیا اللہ کی ذات کے ساتھ, فقد ضل, تحقیق وہ راہ سے بہت دور بھٹک گیا. تحقیق راہ راست سے دور بھٹک گیا. بعیدہ مانے دور. ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات؟ ترجمہ لکھا ہوا ہے نیچے. اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکنا یہ بھی ہے کہ انسان حلال و حرام میں تمیز نہ کرے. حلال و حرام میں تمیز نہ کرنا یہ بھی سمجھو گمراہی ہے. کیا ہے؟ دسر, یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے.
حلال و حرام میں تمیز نہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ چوری کرے، بیکاری میں مبتلا رہے، نماز روزہ چھوڑ بیٹھے، بیوی بچوں کی حق تلفی کرنے لگے۔ حق تلفی یعنی حق سلف کر لینا، حق کھا جانا، نہ حق کرنا، اس کے زیادہ زیادتیاں کرنا، اس کے حقوق ادا نہ کرنا، اس کو نان نفقہ نہ دینا، اس کی خدمت نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو حق تلفی کا معنی کیا ہے؟ اس کا حق دبا لینا۔ ماں باپ کی نافرمانی پر تلا رہے، لیکن جو شرک کی دلدل میں پھنس گیا وہ راہ سے زیادہ بھٹک گیا۔ یعنی یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ برائیاں ہیں، راہ سے بھٹک جانا۔ یہ سارے جو کام بیان ہوئے یہ کیا ہے؟ بری راہ ہے، گمراہی ہے۔ لیکن سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ شرک کرنا، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک بنا لینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ بلا توبہ کبھی نہ معاف فرمائے گا۔ یہ شرک کیا ہے؟ ایسا گناہ ہے جو بلا توبہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا، اور تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بلا توبہ معاف بھی فرما دے۔ معلوم ہوا کہ شرک ناقابل عفو جرم ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جتنے بھی گناہ اللہ اپنی مرضی سے معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جس بندے نے شرک کیا اس کی معافی نہیں ہے اس وقت تک جب تک خود توبہ سچی نہ کر لے۔ سمجھ آئی؟ جب تک سچی توبہ نہ کر لے اس کی معافی نہیں ہے۔ اور باقی جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت کے دن ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے اس وقت تک کہ دنیا میں بندہ اس کی معافی مانگ لے، ٹھیک ہے۔ اس کی سزا قطعی مل کر رہے گی۔ ناقابل عفو مانے ناقابل عفو، معافی کے قابل نہیں ہے یہ جرم۔ کیا مطلب ہے؟ عفو کہتے ہیں درگزر کرنا۔ مدثر جو میں پڑھا رہا ہوں نا آپ اس پہ غور کرو، ادھر نہیں پڑھو۔ ناقابل عفو کا کیا معنی ہے؟ کہ درگزر نہ کرنا، ناقابل درگزر ہے، معافی کے قابل نہیں ہے یہ جرم، یعنی اس کی سزا ضرور ہے۔ اس کی سزا قطعی مل کر رہے گی، یعنی قطعی ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ شرک کی سزا کیا ہے؟ شرک کی سزا کیا ہے؟ آپ پیچھے سے پڑھ رہے ہو، میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ آپ خود نہیں پڑھو، میرے ساتھ جو میں پڑھا رہا ہوں وہ سمجھا رہا ہوں، آپ وہ نہیں پڑھ رہے، آپ خود اپنے مطالعے میں لگے وہ گھر پہ کر لینا۔ ابھی جو سبق پڑھا رہا ہوں اس پہ غور کرو۔ اس کی سزا قطعی مل کر رہے گی۔ شرک کی سزا کیا؟ شرک کی سزا قطعی یعنی ضرور مل کر رہے گی، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر انتہائی درجہ کا شرک ہے، یعنی بہت بڑا کبیرہ شرک ہے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، تو اس کی سزا ابدی جہنم ہے۔ ابدی مطلب ہاں ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، نہ اس سے نکالا جائے گا اور نہ اس میں اسے چین و آرام میسر آئے گا۔ یعنی جہنم میں کون سا چین اور آرام، سکون تو کوئی نہیں ہے، نہ ہی اس سے نکالا جائے گا، یعنی ہمیشہ پریشانی میں اور سزا میں رہے گا۔ اور جو کم درجے کے شرک ہیں ان کی سزا حق تعالیٰ کے یہاں جو مقرر ہے وہ ضرور ملے گی۔ کم درجے کا جو شرک ہے تو اس کی بھی سزا ملے گی، جو مقرر ہے وہ ملے گی۔ لیکن جس نے ایسا شرک کیا، ایسا شرک جس میں کفر آ جا، یعنی اللہ کے ساتھ کفر آ گیا اور کافر ہو چکا بندہ، ایسا شرک کیا، تو وہ بندہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، کافروں کی طرح اس کی سزا ہے۔ لیکن جس نے کفر نہیں کیا، چھوٹا شرک کیا، تو اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو سزا ملے گی۔ اب یہاں پر وضاحت کی ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ شرک خواہ اکبر ہو یا اصغر بہرحال ممنوع ہے اور توحید کے منافی ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، کتنی؟ شرک کی کتنی قسمیں؟ دو۔ ایک شرک اکبر کہلاتا ہے اور دوسرا شرک اصغر، ٹھیک ہے۔ اب شرک اکبر جیسے بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک بنا لینا، ٹھیک ہے، اللہ کی طرح کسی کی عبادت کرنا، اللہ کی طرح جو ہے نا، جو اللہ سے مانگنا ہے، جو اللہ سے لینی ہے چیز وہ کسی اور سے مانگنا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور اگر شرک اصغر کی مثال ہم دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما اخوف علیکم الشرک، انما اخوف ما، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں جو سب سے زیادہ تم پر خوف کھاتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں تم سے
سب سے زیادہ جو خوف رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم شرک اصغر میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ کس میں؟ مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو وہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے خود بتایا، فرمایا الریا، دکھلاوا، ریاکاری شرک اصغر ہے، یعنی عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نیکی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو، ٹھیک ہے، اللہ ہمیں پسند کرے، اس لیے ہوتی ہے نیکی۔ لیکن کوئی بندہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ فلاں راضی ہو جائے، فلاں مجھے دیکھے، میرا والد جو ہے خوش ہو جائے، میرا رشتہ دار خوش ہو جائے، میرا دوست بولے کہ یہ نمازی ہے، اگر یہ دل کے اندر نیت کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ کوئی بندہ جہاد کرتا ہے اور جہاد اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کہیں بابا بڑا جہاد کیا اور بڑے جو ہے کافروں کو مارا، یہ ریاکاری ہے۔ کوئی بندہ جو ہے نماز بیان اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ کیا بیان کرتا ہے، کیا خطاب کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ شرک اصغر، ریاکاری کہتے ہیں اس کو، دکھلاوا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ ماعون میں فرمایا کہ الذین هم یراؤون، کیا کہ وہ دکھلاوا کرتے ہیں، ایسے نمازوں کے لیے ہلاکت ہے جو نمازی دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یعنی یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، یہ ناقابل معافی ہے یہ بھی، لیکن اس کی سزا ملنے کے بعد معافی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو شرک کبیرہ ہے، شرک اکبر ہے، جو کفر تک پہنچا دیتا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، اور آگے تھوڑی سی وضاحت کی، اور دیگر گناہوں کی حق تعالیٰ کے یہاں جو سزائیں مقرر ہیں وہ اللہ کی مرضی پر ہیں، خواہ دے یا نہ دے۔ یہ پہلے بھی ہم نے بات کر دی کہ جو باقی گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہوں شرک کے علاوہ، ان کی معافی ہے، وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے، چاہے تو نہ دے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اگر پکی سچی توبہ کر لے اور پھر توبہ تائب ہو جائے، شرک نہ کرے، پھر بھی ہو سکتی ہے معافی۔ دنیا سے چلا گیا پھر معافی نہیں ہے شرک کی۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی جو ہے نا آپ مجھے دکھاؤ علم الصرف۔ تقویت الایمان آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، ترجمہ بھی آپ نے پڑھ لیا، علم الصرف ابھی پڑھ رہے ہیں، ابواب الصرف بھی پڑھ لیا۔ آپ سمجھے 4 دن، اس دن کی 4 یہ کتابیں، علم الصرف، تقویت الایمان اور ترجمہ اور ابواب الصرف۔ ٹھیک ہے، علم الصرف، ابواب الصرف، تقویہ، ترجمہ۔ کل جو اس کے علاوہ 4 کتابیں وہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، علم الصرف میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ فعل مجہول بھی پڑھا تھا نا آپ نے، مضارع پڑھا ہے، فعل مضارع، فعل مضارع کا بیان۔ فعل ماضی تو آپ نے پڑھا ہوگا، فعل ماضی تو پڑھا ہے۔ آپ ایسا کرو، کل آپ کا سبق یہ ہے کہ فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، یہ کتنے 2 4 6 8 10، 2 4 6 8 10، یہ 10 سیغے آپ نے یاد کرنے والے فعل ماضی کے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی سیغے کتنے ہوتے ہیں؟ 14 ہوتے ہیں، لیکن آپ نے 10 یاد کرنے کل۔ کتنے؟ یہی سبق ہے آپ کا، فعل، فعل، فعلو۔ اب کیا ہے کہ فعل ماضی کی یہ گردان ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ فعل، کیا کیا اس ایک مرد نے، کیا اس ایک مرد نے کوئی بھی کام۔ فعل کا معنی ہوتا ہے کوئی کام کرنا، کیا اس ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں، فعل کیا ان 2 مردوں نے گزشتہ زمانے میں، فعلو کیا ان سب مردوں نے، جمع کا صیغہ ہے، فعلو، واو جمع کی علامت ہے، گزشتہ وقت میں۔ نام لے کے بول سکتے ہیں، تو یہ ایسے ہوگا فعل حذیفہ، تو کیا حذیفہ نے، لیکن یہاں حذیفہ کی ضرورت نہیں ہے، کیا اس ایک مرد نے۔ صرف معنی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، فعل کا کیا معنی ہے، یعنی واحد کے صیغہ کا کیا معنی ہے، تثنیہ، جمع۔
پھر فعلت کیا اس ایک عورت نے، فعلتا کیا ان دو عورتوں نے، فعلنا کیا ان سب عورتوں نے، کوئی بھی کام کیا ان سب عورتوں نے گزشتہ زمانے میں، فعلتا کیا تو نے، کیا تو نے یعنی تو ایک مرد نے کیا، ایک سے بات کریں گے تو کیا کریں گے فعلتا، تا پر زبر، اور اگر دو سے بات کریں گے تو دو بیٹھے سامنے تو میں کہوں گا فعلتما، تم دونوں نے کیا، تما کا کیا معنی دو، اور اگر میں آپ 4-5 بیٹھے ہو میرے سے یعنی دو سے زائد میرے سامنے بیٹھے ہو تو میں کہوں گا فعلتم، کیا تم سب نے، فعلتم، تم آ رہا ہے آخر میں، ٹھیک ہے، یہ علامت ہے جمع کے صیغے کی، فعلتی کیا تو ایک عورت نے، اب آپ نے پیچھے دیکھا فعلتا، مرد کو جب میں مخاطب ہوں گا اکیلا مرد ہوگا اس سے بات کر رہا ہوں تو میں کہوں گا فعلتا تو نے کیا، اور اگر کوئی عورت ہوگی میں اس کو کہوں گا فعلتی تو نے کیا، تا کے زبر کے ساتھ مرد کو مخاطب کریں گے اور تا کے زیر کے ساتھ عورت کو، کیا تاکہ زبر کے ساتھ مرد کو کہیں گے فعلتا ہے۔ ہاں اب ہر صیغہ اسی طرح ہوگا، میں جیسے آپ کو کہوں آپ نے مارا تو میں کہوں گا ضربتا ہے، تا پر زبر ہوگی، آپ نے مدد کی نصرتا ہے، صرف لفظ چینج ہوگا کیونکہ معنی چینج ہے لیکن صیغے اسی طرح کے ہوں گے۔ اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو کچھ میں کہتا ہوں کہ آپ نے اس کی مدد کی تو میں کہوں گا نصرتا ہے، آپ نے مدد کی، ٹھیک ہے، اور اگر میں کہوں گا کہ جو ہے نا آپ نے کامیابی حاصل کی، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز کھولی، دروازہ کھولا تو میں کہوں گا فتحتا ہے، آپ کامیاب ہو گئے، یا آپ نے کوئی دروازہ کھولا تو فتحتا، آپ نے کھولا، ٹھیک ہے، اس طرح ہر لفظ کو اسی طرح لیں گے۔ اور اسی طرح جیسے میں کہوں گا قعدتا، آپ بیٹھے، جلستا، آپ بیٹھے، تو عربی کے جتنے بھی یہ فعل ماضی کے صیغے اسی طرز پر آئیں گے، صرف لفظ چینج ہوگا، اور اگر آپ عورت کے لیے کہیں گے تو فعلتی، نصرتی، ضربتی، تا پر زیر آ جائے گا، مرد کے لیے کہیں گے تو زبر آ جائے گا۔ اسی طرح جو فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل ہے یہ مرد کے لیے، اگر دوسرا لفظ تو نصر ہے، نون پر بھی زبر، صاد پر بھی زبر، را پر بھی زبر، ٹھیک ہے، ان کے اعراب پر بھی غور کریں گے اور صیغے یاد کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی آسان ہے، ایک دفعہ آپ یہ گردان یاد کر لیں گے باقی صیغوں کی آپ کو خود ہی آ جائے گی گردان، طریقہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے 10 صیغے یاد کرنے، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، یہاں تک۔